क्या जो ये मिसपरसेप्शन चल रही है ये क्या ट्रू है? गलत है। और उसके बाद आप उसकी रिडम्पशन देखें, आप ये देखिए क्लोज होने से पहले वो अपने हाई पर थी जी बिल्कुल। और रेंडिशन देखना जरूरी है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कतार के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं गल्फ स्टेट्स के, वो रिज्यूम होने के लिए जा रहे हैं। देखिए यूरोप में आपको मिक्स्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चांस। आप गौर करें, पाकिस्तान के पास जो नेट कैश इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो कम है। जो पैसेंजर फ्लाइट्स हैं उन्हीं में गोल्ड जाता है, वो बंद है। इस वजह से गोल्ड की सप्लाई जो है ना वो थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट सहर खान एंड यू वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स को, फॉरेक्स को, कमोडिटीज़ को। जबकि चौथे सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान में फिस्कल ईयर 20 के हवाले से जो मिसपरसेप्शन फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में कर्जे जो हैं वो 45% बढ़ गए हैं, उसके हवाले से हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इकोनॉमिस्ट एहसान इकबाल साहब। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम देखें, आज मार्केट कल के मुकाबले में तो पॉजिटिव दिखी, 44,863 का उसका आज का हाई रहा, लेकिन मार्केट जाते जाते वापस आती हुई दिखाई दी, तकरीबन 20 पॉइंट नेगेटिव रही। तो मार्केट हमें वापस आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, वापस आने से क्या मुराद हम ले सकते हैं कि क्या मार्केट अपने यानी कि पिछले साल के लेवल्स पे कहना चाह रही हैं आप, या मार्केट कह रही है कि आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आई है? आई एम आस्किंग अबाउट कि मार्केट 44,000 के लेवल के पास आना चाह रही है या हमें वापस 42 के लेवल पर आ जाएगी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी है। हमें ये देखना होगा कि अगर 42 की तरफ जाती है तो वजूहात क्या हैं, और अगर 44 की तरफ जाती है, बाउंस बैक करती है, तो वजूहात क्या हैं। हमें यहाँ पर एफएच कोई रीजन नजर नहीं आ रहा कि 42 की तरफ जाए। आप ये देखें, मार्केट के अंदर आप ओपनिंग देखें, ओपनिंग नेगेटिव थी ना, और उसके बाद आप उसकी रिडम्पशन देखें, आप ये देखिए क्लोज होने से पहले वो अपने हाई पर थी। जी बिल्कुल। और रेंडिशन देखना जरूरी है। देखें कि मार्केट ने आज क्लोज कितना किया। मार्केट ने आज से 36 पॉइंट्स जो है वो क्लोज किया, अभी प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने से पहले के जो नंबर्स आए हैं। अच्छा, ये नंबर्स इतने बुरे नहीं है। आप गौर करें, मार्केट को हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल फ्लैट है। मार्केट के अंदर मूवमेंट नजर आई है, उतार चढ़ाव, और यानी कि पाताल की तरफ भी गई। आपको नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो एक्टिविटी उसके अंदर नजर आ रही है। आप गौर करें, आज जो सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं उनमें ऑयल एंड गैस का जो फैक्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा था। वजह क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ ऑयल की प्राइसेस जो इंटरनेशनली बढ़ रही है उसकी वजह से हो रहा है, या पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतें बढ़ी उसकी वजह से हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वजह यह है कि बड़ा अर्निंग सीजन खत्म हो गया और अब आपको दूसरे नए फैक्टर्स इमर्ज होते हुए नजर आएंगे। आज हमने डिस्कस ये करना था कि पाकिस्तान में जो नेट बायर्स हैं, क्या लोकल इन्वेस्टर्स हैं या कोई और सेगमेंट हमें नजर आ रहा है? हमें आज भी अगर गौर करें, आज आपको 550 प्लस मिलियन शेयर जो वो ट्रेड होते हुए नजर आए। इसका मतलब मार्केट के अंदर बायर मौजूद है। अच्छा, सेल ऑफ भी हमें नजर आया। अच्छा, ऑयल एंड गैस का फैक्टर तो हमें कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा आप गौर करें, आपको रिफाइनरी नजर आ रही है, आपको टेलीकॉम फैक्टर नजर आ रहा है, आपको हम नेटवर्क जो है आज वो ट्रेड होता हुआ नजर आया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के डिफरेंट पार्टिसिपेंट जो हैं वो एक्टिव हो गए। एब्सोल्युटली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर अभी जो एक नए अर्निंग सीजन का आगाज है, ये हफ्ता आपको ऐसे ही नजर आएगा, मिक्स नजर आएगा। मेरा अपना पर्सनल व्यू है दैट वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड 42,000। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो मार्केट है 44 की तरफ चली जाए। अच्छा, वॉल्यूम्स भी जो हैं वो हमें काफ़ी तो नहीं कहेंगे लेकिन इम्प्रूव्ड ही नज़र आ रहे हैं। 282 मिलियन का वॉल्यूम रहा है आज के दिन में। फर्दर क्या वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएंगे? ये डिपेंड करता है। देखिए, इस हफ्ते आपको वॉल्यूम ऐसे नजर आने चाहिए। अच्छा, 1 या 2 दिन हमें तो ऐसे नजर, आज गौर करें, आपको तकरीबन चौथा या पांचवा स्ट्रेट आपको डे नजर आ रहा है, स्ट्रेट फैशंस नजर आ रहे हैं जिसमें जो वॉल्यूम्स है ना वो बहुत ज्यादा पार्ट प्ले कर रहे हैं। आप देखें कि 600 मिलियन भी हमने देखा, हमने 500 मिलियन देखा। ऑल शेयर इंडेक्स की बात कर रहा हूं, और अगर कैफी 100 इंडेक्स की बात करें, आपको 250 मिलियन तो नजर आ ही रहे हैं, विच इज गुड। लेकिन देखना यह है कि कितने पॉजिटिव रहते हैं, कितने नेगेटिव रहते हैं।
آج کل ہمیں نیگیٹو زیادہ نظر آ رہے تھے, آج ہمیں پازیٹیو زیادہ نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ کو سیل آف کے بعد بائنگ نظر آئی ہے مارکیٹ میں, یعنی بائرز نے انٹری کر لی ہے اپنی. ایبسلیوٹلی. اور یہاں پر اب ڈفرنٹ سیگمنٹس جو ہے نا, ڈفرنٹ ٹو دی, یعنی کہ جو اکسٹم ٹو ہیں, جو بائی ڈیفالٹ ہیں, جو ہمیں نظر آتے ہی ہیں, آپ کو تھوڑے سے ڈفرنٹ نظر آ رہے ہیں, وچ از گڈ. اچھا, انٹرنیشنل مارکیٹس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تو بڑی تیزی زبردست قسم کی ہم دیکھ چکے ہیں, تو انٹرنیشنل مارکیٹس کی پازیٹیوٹی بھی ابھی جاری ہے. نئے سال کے آغاز میں بہت اچھا سٹارٹ لیا ہے مارکیٹس نے, تو نکائے جو ہے وہ ہمیں نیگیٹو کیوں نظر آ رہا ہے؟ مین پوائنٹ یہ. دیکھیں, کل بھی ہمیں نکائے نیگیٹو نظر آیا تھا, ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی جو وجہ تھی تھوڑی سی کلیئر نہیں تھی. لیکن آج وجہ ہمیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک نیشنل لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے تھے, کہ کووڈ کا جو ایک نئی ٹائپ آئی ہے اس کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہمیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کنٹریز کے اندر بھی وہ ٹائپ نظر آ رہی ہے اب تو, اور جاپان میں تو نظر آ ہی رہی ہے, جو کہ بہت ہی ایک اچنبے کی بات ہے, کیونکہ جاپان کے اندر اتنی زیادہ کیسز نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن یہ جو نئی ٹائپ نظر, اس کا مطلب ہے کہ جو ٹریول کا آغاز ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ اسپریڈ ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو مختلف اور ممالک جو ہیں وہ بھی آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سچویشن اس وقت بھی کلیئر ہو سکتی تھی اگر اوپیک کی میٹنگ جو ہے وہ اس وقت تک ختم ہو چکی ہوتی, لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوئی, ابھی وہ چل رہی ہے اور ابھی اس کو کنکلوڈ ہونا ہے. تو وہاں سے بھی ہمیں ایک نیوز آ جاتی کہ وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا اور لاک ڈاؤنز کی طرف ہم جا رہے ہیں یا نہیں. تو آج اس کا فیصلہ آنا باقی ہے, تو وہاں سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. جاپان کے اندر جو نیگیٹیوٹی نظر آئی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کے پرائم منسٹر نے دی, دوسرے سے مارکیٹ آج نیگیٹو نظر آ رہی ہیں. اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہے تو بات ایک ڈفرینٹ سی, لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو جو ہے اس چیز کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں وی ہیو ٹو لیو ود دا کرونا وائرس, اور وی ہیو ٹو اوور ٹیک اٹ. تو ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ اب یہ نیا وائرس آ گیا تو یہ مزید پھیلے گا, مزید نقصان ہوگا, اکانومی مزید لاسز کی طرف جائے گی. تو اس چیز کو بھی ہمیں ڈفرینٹ کنٹریز کو جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے, اور خاص طور پہ پاکستان میں بھی اب اسکول کھولنے کے جو ہیں وہ دوبارہ سے اعلانات کیے جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے کہ آیا کہ یہ اب بھی جو ہے یہ ڈیسیژن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اچھا, یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اکانومی کے اندر ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, وہ بہت ہرٹ ہوا ہے. ہاں جی, ایبسلیوٹلی وہ ہرٹ ہو رہا ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ ڈیسیشن لینا کہ اسکول بند کریں یا کھولیں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دیٹ ٹو بیکم دا کاپی کیٹ, کہ دوسرے ممالک میں کھول رہے ہیں تو ہم بھی کھول لیں. اچھا, ضروری کیا ہے اصل میں دیکھنا ہے کہ اس کا اسپریڈ کتنا ہے. ابھی پاکستان میں صرف 2 یا 3 کیسز جو ہیں وہ تشخیص ہوئے ہیں نئی ٹائپ کے. پاکستان میں ایسے وہ اسپریڈ نہیں ہوا. دیکھیں نا, یو کے سے وہ ٹائپ آ رہی ہے, ساؤتھ افریقہ سے وہ ٹائپ آ رہی ہے, تو وہاں کی اگر جو فلائٹس ہیں اگر آپ ان کو وہیں پر کوارنٹین کریں تو یہ اس کا چانس کم ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور بات امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے, بالکل جس طرح ہم عام فلو کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں رہنا ہے. اور آپ یہ غور کریں کہ جس طریقے سے مارکیٹس پرفارم کر رہی ہیں گلوبلی نئی ٹائپ کے باوجود, آپ یہ دیکھیں کہ ویکسینیشن بھی کنٹینیو ہو رہی ہے, آپ کو نئی ٹائپ جو ہے اسے لڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. تو یعنی کہ دنیا اس وقت آپ کو ریزیلینٹ نظر آ رہی ہے, اور یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپناتے ہیں, کہ آپ کو ریزیلینٹ ہونا ہے, آپ کو فائٹر بننا ہے. اور پاکستان کے جو اسٹاک مارکیٹس ہیں, پاکستان کے جو بزنس پلیئرز ہیں, وہ بھی آپ کو فائٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم نے ڈسکس کر لی نکائے نیگیٹو کیوں ہیں, تو ایمرجنگ مارکیٹس جو ہیں وہ ہمیں کافی پازیٹیو نظر آ رہی ہیں, تو ان کی پازیٹیوٹی کے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں, یہ پازیٹیوٹی چل رہی ہے آپ کو چائنا سے نظر آ رہی ہے. اچھا, چائنا آج پازیٹیو کیوں ہے؟ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پازیٹیو نیوز نے اس کا امپیکٹ کیا. آج ایسی کون سی نیوز ہے؟ آج آپ غور کریں, ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز ہے جو کہ آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے ہمیں پتہ لگی. وہ یہ ہے کہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج نے منع کر دیا, انکار کر دیا. یہ کہا گیا تھا کہ جنوری 11 جو ہے اس سے پہلے کچھ چائنیز کارپوریشنز ہیں جو کہ گورنمنٹ بیکڈ ہیں, ان کو ڈیلفٹ کر دیا جائے. ایسا کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا, جس کی وجہ سے آج آپ کو پازیٹیو سینٹیمنٹ پورے ایشیا میں نظر آئے. آپ دیکھیں کہ آج ٹیکس فیکٹر جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, نہ صرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر, چائنا کے اندر. آپ غور کریں, آج اس کا جو امپیکٹ ہے آپ کو انشاءاللہ یو ایس کے اسٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آئے گا. اچھا, کیا یہی پازیٹیوٹی ہمیں کنٹینیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مڈل ایسٹ میں؟
کیونکہ آئل پرائسز تو ہیں وہ تو تھوڑی آج کم ہوئی ہیں کل کے مقابلے میں, تو اور کون سے فیکٹرز ہوں گے؟ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو مڈل ایسٹ کے لیے آج ہے وہ یہ ہے کہ قطار کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں گلف اسٹیٹس کے وہ ریزیوم ہونے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کی بڑی نشاندہی کیا ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنی جو ایئر اسپیس ہے وہ قطر کی جو فلائٹس ہیں ان کے لیے آن کر دی ہے. اس وجہ سے ایک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, آج آپ کو تداول پازیٹیو نظر آ رہا ہے, آپ کو دبئی اور ابو دھابی دونوں اسٹاک مارکیٹ پازیٹیو ٹریڈ کرتی نظر آ رہی ہیں. قطار کا جو انڈیکس ہے وہ بھی پازیٹیو نظر آ رہا ہے آپ کو. آپ یہ غور کریں کہ آئل پرائسز اسٹیڈی ضرور ہیں, لیکن اوپیک کی جو میٹنگ کے جو امپیکٹ ہے نا وہ بھی آنا باقی ہے, ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. لیکن آج مڈل ایسٹ کی جو اسٹاک مارکیٹس جو خاص طور میجرز کی بات کروں وہ پازیٹیو اس لیے کیونکہ قطار کے ساتھ جو تعلقات ہیں ریزیوم ہونے جا رہے ہیں, وچ از گریٹ. کل بھی میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یورپ اور یو ایس کا آئی تھنک سو کہ کوئی کوریلیشن ہے, کہ یورپین مارکیٹس جو ہیں وہ کل پازیٹیو تھیں تو یو ایس پی ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو نظر آ رہا تھا, اور جو یورپ ہے وہ آج نیگیٹیو ہیں تو یو ایس پی نیگیٹیو ہے رہی کل کے دن میں, مطلب کلوز اس کا نیگیٹیو ہوا. تو یورپ جو ہے وہ نیگیٹیو کیوں ہوئی؟ دیکھیں یورپ میں آپ کو مکس ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اصل جو امپورٹنٹ انڈیکس ہے وہ ہے یورپ سٹاکس, جو 50 بڑے بڑے سٹاکس ہیں جو کہ یورپین یونین کے اندر ٹریڈ ہوتے ہیں, وہ آج آپ کو نیگیٹو نظر آ رہے ہیں. وجہ لاک ڈاؤنز ہونے کے لیے جا رہے ہیں, بریگزٹ ابھی نیا نیا رونما ہوا ہے. آپ دیکھیں آج یو کے کی جو سٹاک مارکیٹ ہے ایف ٹی ایف سی وہ پازیٹیو نظر آ رہی ہے, ڈسپائٹ کہ نیشنل لاک ڈاؤن ہونے کے لیے جا رہا ہے. بورس جانسن نے اعلان بھی کر دیا کیونکہ ایک نئی چیز ہے ان کے اندر, ایک سینس آف لبرٹی آ رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید برطانیہ آزاد ہو گیا دنیا کے اندر, دوبارہ سے برطانیہ جو ہے نا وہ دنیا کے نقشے پر آ رہا ہے. اچھا یہ ان کی فیلنگز ہیں. یورپین یونین کی فیلنگز تھوڑی سی ہرٹ ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا ملک ان کے پاس سے چلا گیا نا, تو آپ کو نیگیٹو سینٹیمنٹس نظر آ رہے ہیں. دوسرا آپ کو ڈفرینٹ اکانومیز جو ہیں وہ ابھی بھی بند نظر آ رہی ہیں. ویکسینیشن کی جو کیمپین ہے وہ آپ کو روبسٹ نظر نہیں آ رہی, ایک دن کے بعد آپ کو دوبارہ آپ کو کیمپین نظر نہیں آ رہی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اکانومسٹ جو ہیں دے آر گوئنگ ٹورڈ دا سینٹیمنٹ کہ شاید مارکیٹ کے اندر جو اکانومی ریوائول کی جو تیزی تھی وہ جو پیس ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے, وہ کم ہونے کے لیے جا رہی ہے. حالانکہ ہم یہ بات ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ انویسٹرز جو ہیں وہ اپنا ٹلٹ چینج کرتے جا رہے ہیں. آپ یہ غور کریں آج بھی گولڈ آپ کو پازیٹیو نظر آ رہا ہے, آج آپ کو سٹاکس نیگیٹو نظر آ رہے ہیں, ڈالر ریزیوم کر رہا ہے اپنی پوزیشن, آج آپ کے پاؤنڈ سٹرلنگ اور یورو جو ہے دونوں نیگیٹو نظر آ رہے ہیں. تو یو ایس کی مارکیٹ کا سٹارٹس کیسا ہوگا آج؟ وہ تو نیگیٹو رہی نا. جی کل بھی فیوچرز پازیٹیو تھے لیکن ان کے جو ریزلٹنٹ تھے وہ نیگیٹو رہے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جارجیا کے اندر سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور ایک اس میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ چانس جو ریپبلکنس کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کی جو سینٹ کے اندر جو اپنی ریپریزنٹیشن ہے اس کو اسٹرانگ ہولڈ دے سکیں, جو کہ مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریپبلکنس کے کافی سینیٹرز ایسے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کانسٹیچوئنسی جو ہے وہاں سے کافی پریشر ہے کہ وہاں سے ووٹ تو انہوں نے جو بائیڈن کو دیا لیکن اب وہ ریٹریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو یہ بہت ایک امپورٹنٹ دن بھی ہے, اس وجہ سے آج آپ کو اسٹاک مارکیٹ جو یو ایس کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں میں وہ نیگیٹو نظر آ سکتی ہے. اگر نیگیٹو نہیں ہوں گے تو مکس ضرور ہوں گے. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. فوریکس میں سب سے پہلے ہم پاک روپیز ورسز یو ایس ڈالر کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج پاک روپیہ 35 پیسہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے, کل بھی ہوا تھا, ڈیپریسیشن جاری ہے, فردر کتنی دیر جاری رہے گی؟ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو بورنگ ہے وہ تقریباً کافی بڑھ گئی ہے, ایک میڈیا کے اندر مس پرسیپشن چل رہا ہے, ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ غور کریں پاکستان کے پاس جو نیٹ کیش ان ٹرمز آف ڈالرز کی بات کر رہا ہوں میں وہ کم ہے. پاکستان نے بہت سے قرضے اپنے چکانے, آپ یہ غور کریں کہ پچھلے مہینے بھی پاکستان نے تقریباً کوئی 2.5 ارب ڈالر واپس کیے, اور یہ وہ دن ہے جب پاکستان کو کافی سارے قرضے واپس کرنے. یہی وجہ ہے کہ اگلے 3 سال تک جو پاکستان ہے وہ اپنے قرضے کافی سارے واپس کرے گا, تقریباً 40 سے 50 ارب ڈالر جو 2 سال گزر گئے اور اگلے جو 3 سال آنے والے ہیں پاکستان نے تقریباً 40 سے 50 ارب ڈالر واپس کرنے, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پہلے تو 40 ارب ڈالر تھا, 20 ارب ڈالر ہو گئے, لیکن پھر بھی بہت بڑا ہے نا, 20 ارب ڈالر کہاں سے دیں گے؟ تو یہ ہم ڈسکشن انشاءاللہ اپنے چوتھے سیگمنٹ میں تو کریں گے. لیکن ایک نیگیٹو جو ہے نا وہ سینٹیمنٹس نظر آ رہے ہیں کہ یو ایس ڈالر جو ہے ویسے بھی اس نے انٹرنیشنلی اپنی پوزیشن تھوڑی سی مستحکم تو کی آج, لیکن اتنا امپیکٹ کہ 35 پیسے بڑھ جانا
یہ وہی نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے پاک روپی جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی آؤٹ فلوز کا جو ہمارے اوپر پریشر ہے اسی کی وجہ سے ہمیں ڈیپریشیٹ نظر آ رہا ہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں نا ابھی بھی ہم نے $1 ارب جو ہے سعودی عربیہ کا واپس کرنا ہے اور وہ ہم نے دسمبر میں پیسے تو لے لیے ہیں لیکن ہم نے اس مہینے واپس کرنے تو اس کا ایک پریشر تو آئے گا. دیکھیں آپ کے جو ریزروز ہیں نا وہ ابھی بھی $20 ارب کے لگ بھگ ہی ہیں. آپ کو کبھی بھی 21, 22, 23, 24, 25 نظر نہیں آ رہے, حالانکہ اتنا قرضہ بھی لیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی نظر نہیں آ رہے. تو امپیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, تو آپ کے ریزرو بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس کا پریشر جو ہے وہ سیدھا روپی پہ پڑتا ہے. دیکھیں آپ غور, اب یہ ہم چوتھے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ڈسکشن کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور. اسی نیگیٹیوٹی کو کنٹینیو کرتی ہوں یورو ورسز US ڈالر کے ریلیشن میں. تو آج ہمیں یورو ڈپریس نظر آ رہا ہے, اینالسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بیرش ہے. تو کتنا بیرش ہوگا؟ ڈالر تو اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی تو نیا سانحہ رونما ہوا بریکزٹ کا, ابھی تو ایسا رہے گا اور آپ یہ دیکھیے گا کہ 1-1.5 ہفتے تک تو یہ افسردگی رہے گی اور آپ کو یورو اور اسٹرلنگ دونوں انڈر پریشر نظر آئیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یو کے اندر جو پازیٹیو سینٹیمنٹس ہیں جو کہ ان کی نیشن شو کر رہی ہے, اسٹرلنگ زیادہ پازیٹیو ہو جائے اور یورو کم پازیٹیو ہو جائے. لیکن ابھی بھی جو ہمیں نمبرز نظر آ رہے ہیں اس میں ریڈمپشن نظر آ رہی ہے اسٹرلنگ کی طرف سے, لیکن یورو کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. Is there any break-even point for the Great Britain pound? نو بریک ایون, ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کرنسیز کے اندر بریک ایون نہیں ہو سکتا. تو پھر نیو لیول کیا ہوگا؟ دیکھیں لیولز ہم جو بات کرتے ہیں نا, اٹ از 1.21, 2223 یہ رہے. اگر 24 یا 1.25 کی طرف چلا جائے تو اس وقت بہت مشکل ہوگا. لیکن دیکھنا ہی پڑے گا کہ جو بائیڈن آتے ہیں وہ کیا کیا نئی ڈیولپمنٹس کرتے ہیں, کیا وہ بل اپروو کروا پائیں گے سینٹ سے, کیونکہ وہاں پر تو وہ کم ہے, کانگریس میں وہ ہیں. تو یہاں پر وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو 800 سے 900 ارب ڈالر آتا ہے جس کی وجہ سے ڈالر ویک ہونا ہے, جس کو ہم اعلان بھی کر چکے پچھلے مہینے کہ اگلے 3-4 مہینے ڈالر ویک رہے گا, تو اگر وہ رونما ہو جاتا ہے واقعہ تو آپ کو تب یورو اسٹرلنگ دونوں اوپر آتے ہوئے نظر آئیں گے, ورنہ آپ کو ڈالر ویک ہی نظر آئے گا. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. کموڈیٹیز میں ہم آئل کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں WTI اور برینٹ کی پرائسز میں آج تھوڑا جو ہے وہ کمی نظر آ رہی ہے, 47 پر اور 51 کے لیول پر ہمیں دونوں نظر آ رہے ہیں. تو ابھی تو ریزلٹس وغیرہ آنے ہیں اوپیک میٹنگ کے, تو کیا مطلب ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پرائسز اپ سائڈ جائیں گی یا ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو نمبر ہے جو منڈے کو آیا, 2 نمبر آئے. ایک نمبر تو US جو اکانومی اس کے حوالے سے آئے کہ وہاں کا جو مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے وہ دسمبر میں امپروو کر گیا, جس کی وجہ سے کل آئل پرائسز ہمیں پازیٹیو نظر آئیں. ایک نمبر اور آیا جس کی وجہ سے یہ کہ وہ جو ڈرا ہے جو ان کا اسٹریٹجک ریزرو ہے وہاں سے کم ہو گیا, تو آپ کو پروڈکشن کے لیولز بڑھتے ہوئے نظر آئے, آپ کو ریزرو بڑھے ہوئے نظر آئے, جس کی وجہ سے آج پرائسز ڈپریس ہو گئی ہیں. ابھی تو اوپیک کی میٹنگ کا ریزلٹ آنا ہے, آپ دیکھیے گا اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, کیونکہ ابھی فیصلہ ہو نہیں سکا. جو فیصلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 500,000 بیرلز جو آپ نے بڑھانے تھے جنوری سے, یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ فیبرری میں بڑھائیں, تو 1 مہینے تک جو پرائسز ہیں وہ تھوڑی سی اسٹڈی رہ سکتی ہیں. لیکن میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اگر وہ ریزلٹ آ بھی جاتا ہے کہ اگر فیبرری میں کر رہے ہیں تو آئل کی پرائسز پھر بھی اسٹڈی رہیں گی. یہ یاد رکھیے مڈل ایسٹ کی جو اکانومی سے ایک وقت انتہائی ٹرموائل کا شکار ہے, اینڈ دے نیڈ کیش, دے نیڈ ہارڈ کیش. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آئل کی پرائسز جو ہیں وہ انہی لیولز پہ رہیں, یہ سے بلکہ زیادہ ہو جائیں. اچھا, آئی وانٹ ٹو آسک اندر کویسچن. ہوگا تو تھوڑا مطلب عجیب ہی لگے گا لیکن میں پوچھ لیتی ہوں کہ از دیئر اینی ادر فنڈامنٹل ایکسیپٹ پروڈکشن, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو کہ آئل کی پرائسز کو پش کرتے ہیں اپورڈ یا ڈاؤن ورڈ؟ فنڈامنٹلز ہمیں تقریباً سیم نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیں ایکسپیکٹیشن کیا اوپیک کی, ہمارے لیے جو سب سے بڑا جو سورس ہے وہ ہے اوپیک. اوپیک کہہ رہا ہے کہ اس سال بھی جو گیپ نظر آ رہا ہے وہ تقریباً 6 سے 7 ملین بیرل پر ڈے ہے, یعنی کہ ڈیمانڈ کم ہے سپلائی زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 7.2 ملین بیرل پر ڈے جو ہے وہ کٹ کیا ہوا ہے. ابھی بھی ان کو پری کووڈ 19 لیول یعنی کہ 100 ملین بیرل پر ڈے کی جو کنزمپشن ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس وقت بھی تقریباً 94-95 کہا جا رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ویکسینیشن کی کیمپین کے بعد جب لوگ واپس آئیں گے, سروس سیکٹر امپروو کر جائے گا, تو شاید آپ کو کنزمپشن زیادہ نظر آئے, جو کہ ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ کووڈ 19 کی جو ایک نئی ٹائپ ہے یہ بالکل ایک انسرٹن فیکٹر ہے نا, آپ اس کے لیے تیار نہیں تھے.
آپ اس کے لیے تیار تھے کہ سیکنڈ ویو آئے گی لیکن نئی ٹائپ آئی جائے گی, اس کے لیے تیار نہیں تھے. اس وجہ سے آج کی جو میٹنگ ہو پیک کی, میرا خیال ہے ہمیں اس کا ویٹ کر لینا چاہیے, وہاں سے جو نمبر آئیں گے ہم اس کو کل ڈسکس کریں گے. اچھا, گولڈ اور سلور کو ڈسکس کرتے ہیں. آج تو 1945 کا لیول گولڈ کے پاس ہے اور 27 پوائنٹ سم تھنگ کا لیول جو ہے وہ سلور کے پاس ہے, تو زبردست قسم کی تیزی ہے. بیرش ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ابھی کرنٹلی جو ہے وہ بلش نظر آ رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے دنیا کا ایک بہت بڑا گولڈ کا پروڈیوسر ہے. وہاں پر کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے, وہاں کی جو فلائٹس ہیں وہ جا نہیں رہی, باہر ملک سے باہر نہیں جا رہی. اس کا مطلب کہ پرچیز پہ امپیکٹ آیا, کیونکہ جو پیسنجر فلائٹس ہیں انہی میں گولڈ جاتا ہے, وہ بند ہے. اس وجہ سے گولڈ کی سپلائی جو ہے نا وہ تھوڑی سی شارٹ ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے گولڈ کی پرائس میں آج امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ پلاٹینم کی جو پرائس ہے اس میں بھی امپروومنٹ نظر آئے گی. جہاں تک سلور کی بات ہے, سلور جس طرح کہتے ہیں نا کہ چاندی ہو جانا, انویسٹرز کی چاندی ہو رہی ہے, کہ جن جن لوگوں نے چاندی میں انویسٹ کیا ہوا تھا ان کی اب چاندی ہو رہی ہے. دس از گڈ. اچھا, یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے؟ یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کیا پرائسز جو ہیں وہ اس طرح بڑھ جائیں گی؟ غور کیا جائے 1300 سے 1500 روپے پر تولہ تو چینج آ ہی گیا ہے, اور اس وقت 1,15,000 1,16,000 روپے پر تولہ تو چل رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ 2000 کی طرف جا رہا ہے؟ حالات و واقعات تو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈالر ویک ہے, جا سکتا ہے. دوسرا یہ جو بائیڈن کے آنے میں صرف 2 ہفتے رہ گئے, تو کیا ڈالر اور ویک ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے. کیا گولڈ جو ہے واقعی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے کام آ جائے گا؟ یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈالر 2000 کی طرف جا رہا ہے. لیکن میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ جو لیولز نظر آ رہے ہیں یہ ٹیمپرری ہیں, اور اس سے ان کے آنے سے پہلے, یعنی کہ جو بائیڈن صاحب کے آنے سے پہلے یہ ریزالو ہو جائیں گے, اور یہ نمبر ڈیزالو ہو جائیں گے, اور ایبسلیوٹلی, اور آپ کو دوبارہ سے گولڈ جو 1800 کی ٹیریٹری کے اندر نظر آ سکتا ہے. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ سواٹ کی طرف. ویورز, پاکستان میں بوروئنگ کے حوالے سے ایک مسپرسیپشن جو ہے وہ ہمیں چلتی گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ فسکل ایئر 21 میں تقریباً پاکستان کے بوروئنگ 45% تک انکریز کر گئے ہیں. تو آج ہم اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں, کیا آیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ تو پوچھتے ہیں احسان اقبال صاحب, کیا جو یہ مسپرسیپشن چل رہی ہے یہ کیا ٹرو ہے؟ غلط ہے. وجہ کیا ہے کہ پاکستان نے ان جو فسکل 2021 کے پہلے 5 مہینوں میں تقریباً $4.5 ارب انفلو آیا ہے. اب اس انفلو کے اندر بہت سی چیزیں ہیں, آپ کے ایکسپورٹس آئے ہیں, آپ کے ریمیٹنسز آئے ہیں, آپ کے دوسرے انفلوز آئے ہیں جو کہ ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل سے آئے ہیں, ابھی چائنا کی طرف سے پیسہ آیا وہ ابھی شامل ہونا باقی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے بوروئنگ کے لیے کتنا آیا ہے. آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی $4.5 بلین, اینڈ اٹ از ناٹ 45%. یہ تو بہت کم نمبر ہے, یہ تو بہت کم نمبر ہے. اس وقت پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ تقریباً $100 ارب سے زیادہ ہے. آپ خود سوچیں کہ $4.5 بلین کا 45% بنتا ہے؟ نہیں. خلاف, یہاں پہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اب ڈسکشن یہاں پہ یہ رہ جاتی ہے کہ $4.5 بلین آیا, اس میں سے جو فائنانس ڈویژن ہے اس کی طرف سے کریکشن آئی ہے کہ اس کا جو نیٹ بوروئنگ ہے وہ کتنی ہے. تو کیا بتایا ہمارے فائنانس ڈویژن نے کہ نیٹ بوروئنگ کتنی ہے؟ ان کے مطابق اس میں سے تقریباً $2.5 ارب جو ہے, بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے بتایا ہے, وہ قرضوں کو واپس کر دیا. یعنی کہ انفلو ہوا, آؤٹ فلو ہوا, تو نیٹ امپیکٹ تقریباً $1.5 ارب کا آیا ہے. اچھا, $1.5 ارب کچھ بھی نہیں ہے, یہ آپ کے ایڈ اپ ہو گئے. آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ آپ کے کیا اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں نظر آیا؟ نو. آپ نے یہ دیکھیں کہ کیا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اس کی وجہ سے آئے؟ نو. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں امپیکٹ آیا؟ نو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ واز کائنڈ آف اے بیل آؤٹ. یہ اس کے لیے نہیں تھا کہ پاکستان نے قرضہ لیا ہے. بیل آؤٹ سے مراد جس طرح ابھی ہم نے چائنا سے پیسہ لے کے سعودی عربیہ کو دے رہے ہیں, اٹس کائنڈ آف اے بیل آؤٹ. تو یہ وہ چیز ہے. قرضہ اصل کیا ہے؟ اصل قرضہ وہ ہے جو IMF سے ہم لے رہے ہیں. ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے اور وہ پچھلے 10 مہینوں سے تو بند ہے. تو کیا ہم IMF کے ساتھ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, IMF کی جو کنڈیشنز ہیں نا وہ ٹف ہیں, لیکن کریکٹیو میجرز ہیں. وجہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ٹیکس ریونیوز ہیں بڑھ جائیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ 15% سے زیادہ ہو جائے.
ایک اچھی چیز ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو لاسز ہے وہ ختم ہو جائیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ختم ہو جائے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ٹیکس ریفنڈز دینے وہ دے دیں. وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو نان پروڈکٹیو یا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ختم ہو جائیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پینشن فنڈ ہے اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہو اور اس کا جو غلط استعمال ہے وہ ختم ہو جائے. یہ سب بہترین باتیں ہیں, پازیٹیو باتیں, اس میں سے ایک بات بھی غلط نہیں ہے. مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے سب سے بڑا ایشو کیا چل رہا ہے؟ ایشو یہ چل رہا ہے, ایک معصوم سا کوسچن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم آئی ایم ایف سے جب ادھار لیں گے تو ہمارے کندھوں پہ تو مزید بوجھ بڑھے گا, ہمیں ٹیکسز بھی دینے ہوں گے, ہماری ہر چیز میں جو ہے وہ ہر قیمت میں اضافہ ہو جائے گا, ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ ان ساری چیزوں سے کیسے چھٹکارا ملے گا پھر؟ آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال جو ٹیکس ریٹرنز فائل ہوئی ہیں اس میں سے 8 لاکھ لوگوں نے ٹیکس زیرو دیا. زیرو. تو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے نمبر ہی بتانا نا کہ اتنے لوگوں نے ٹیکس فائل کر دیا جب پیسے نہیں دے رہے وہ. دوسری چیز, آپ نے ایمنسٹی اسکیم دی, اس کے بعد آپ کو پیسے انفلوز کتنے ہوئے؟ مشکل سے 150 سے 200 ارب روپیہ, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا ٹارگٹ کتنا ہے؟ 4.9 ٹریلین روپیز, یعنی کہ 4900 ارب. 200 ارب آ رہا ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عوام کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا؟ دیکھیں, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, اچھا وہ آپ نے ڈیبیٹ کر لی, میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی نا, ہمارے پاس صرف 18 دن کے پیسے پڑے ہوئے تھے, پیسے نہیں تھے ہمارے پاس, خزانہ خالی تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اس کے بعد فوراً ان کو آئی ایم ایف جانا چاہیے تھا, جو کہ نہیں گئے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ پاکستان نے قرضے واپس کرنے تھے. یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اس نے اپنے پورے ٹینیور میں تقریباً 40 سے 50 ارب ڈالر واپس کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل انہوں نے کتنا لیا؟ تقریباً 26 ارب ڈالر. واپس ابھی تک کتنا کر دیا؟ 23 ارب ڈالر. یہ اکانومی کے اندر ایڈ آن تو نہیں ہوئے. وجہ ہے نا, مجبوری ہے. آپ یہ دیکھیں ہم کہاں سے پیسہ کماتے ہیں؟ ایکسپورٹ سے کماتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 2 سال تک ہمارا ایل ایف ایم آئی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس بڑھ ہی نہیں رہا تھا, نیگیٹو تھا. ہماری جو سروس ایکسپورٹس ہیں وہ تو سٹال ہو گئی ہیں اس سال. آپ نے 2.5 سال میں کمایا کیا ہے؟ کچھ نہیں کمایا آپ نے. پیسے کیسے واپس کریں گے؟ تھینکس ٹو دوز گائز جو ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. اگر وہ نہ بھیجتے تو آپ یقین کریں پاکستان تو ڈیفالٹ کر چکا تھا. پیسہ ہی نہیں ہمارے پاس. تو پیسہ آئے گا تو ہم واپس کریں گے نا. آپ اگر ٹیکس لگاتے تو ٹیکس تو ہم روپے میں کلیکٹ کرتے ہیں, ڈالرز میں تو نہیں کرتے. کہ آپ نے کبھی ٹیکس جو ہے وہ ڈالرز میں دیا ہے؟ نہیں, روپے میں دیتے ہیں نا. تو روپے کو جب ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں آپ کی پیرٹی ڈیپریشیٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ روپے ڈیپریشیٹ ہوگا. یہی وہ وجوہات ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. میری ریکویسٹ ہے اس پوری میڈیا انڈسٹری سے, اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان ہم جس ماحول کے اندر, جس کنجسٹڈ انوائرمنٹ کے اندر ہیں, ہماری اکانومی کا گلا دبایا جا چکا ہے. اور اگر ہم صحیح چیز رپورٹ نہیں کریں گے نا, عوام میں ڈپریشن آئے گا. یہ وہ قوم ہے جو کہ ریزیلینٹ ہے اور یہ مقابلہ کرنا جانتی ہے, لیکن آپ ان کا گلا گھونٹے جا رہے ہیں, آپ ان کو ڈس انفارمیشن دیے جا رہے ہیں, آپ ایک غلط خبر پھیلائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مایوسی پھیلے گی تو کاروباروں پہ امپیکٹ آئے گا. آپ یہ دیکھیے ایک مارکیٹ اگر بند ہوتی ہے تو 20-25 دکانیں اگر کماتی نہیں ہے تو وہ ٹیکس بھی نہیں دیں گی, وہ اپنے گھر کچھ لے کر بھی نہیں جائیں گے. مایوسی ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مایوسی نہ پھیلائیں, صحیح فیکٹ بتائیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, 26 ارب ڈالر آیا, 23 ارب ڈالر کے قرضے واپس کر دیے. 2 سے 3 ارب ڈالر ہے وہ اکانومی کے اندر ایڈ آن ہوئے نہیں, ریزرو میں ایڈ ہو گئے ہوں گے. آپ یہ بہت ضروری ہے بتانا. تو میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ایک تو ہماری جو پیرٹی ہم نے اس سال کہا ہے, اپنے تھیمز میں کہا ہے کہ اس سال جو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں پیرٹی کیا رہے گی. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ایک ون ون سچویشن ڈھونڈی جا رہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کئی عرصے سے 160 کے لیولز پہ چل رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ آپ کا ایکسپورٹر بھی پریشان نہ ہو, اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو بھی پرابلم نہ ہو, ہماری عوام کو بھی پرابلم نہ ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کووڈ-19 سے ہم نے لڑنا بھی ہے, اپنے اکنامک جو چیلنجز ہیں ان کو فیس بھی کرنا ہے, اور آپ نے ڈیلیبریٹلی ہماری اکانومی کو جو تباہ کیا گیا ہے اس کو آپ نے ریڈمپشن دینی ہے, نیو اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. ایبسلیوٹلی ہمیں امپلائمنٹ اپرچونٹیز دینی. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ پازیٹیوٹی پھیلائیں گے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ سال بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں مایوسی نہیں پھیلانی, ہمیں صحیح خبر پہنچانی ہے. اچھا, آئی وانٹ ٹو آسک اے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کویسچن کہ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ریزروز مینٹین کرنے کی کوئی پالیسی نظر آ رہی ہے؟
دیکھیں ہمیں یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے, ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے بزنسز کے اندر جو ہے اپرچونیٹیز دیں ویلتھ کریشن کی, اور ہم یہ ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کئی مواقع دیے جا رہے ہیں. یہی وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا اور ہم آج بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ویلتھ کریشن کے مواقع دیے جا رہے ہیں. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں کہا تھا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے یعنی کہ ویلیو ایڈڈ ہے, آپ یہ دیکھیں جو ٹیکسٹائل پالیسی آئی اگلے 5 سال کے لیے, اس کے جو پلیئرز ہیں یعنی کہ ایپٹما ہے, انہوں نے اپریشیٹ کیا گورنمنٹ کو. یہ آج کے نیوز پیپر کے اندر جو ہے انہوں نے اپریسیشن دی ہے, انہوں نے وہ تھینک یو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی وہ پالیسی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا, اور ان کے مطابق ایپٹما کے مطابق دسمبر کے اندر ان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں تقریباً 18% اضافہ ہوا ہے. 18%. یہ وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمیں مینٹین کرنا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ غلط انفارمیشن نہ دیں, صحیح انفارمیشن دیں تاکہ مایوسی نہ پھیلے, نہ صرف ہماری عوام ہے بلکہ بزنس کمیونٹی کے اندر بھی, تاکہ ہمارا جو کانفیڈنس انڈیکس ہے وہ امپروو کر جائے. ویئرز آج کی ڈسکشن سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج بڑا زبردست قسم کی پرفارمنس کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے, لیکن آج تھوڑا سا نیگیٹو پوائنٹس بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں پاک روپیہ جو ہے وہ آج پھر ڈیپریشیٹ ہوتا ہوا نظر آیا ہے, اور گولڈ میں جو ہے وہ زبردست قسم کی تیزی دیکھی جا رہی ہے, اس کی پرائس لیول بڑھ گئے ہیں. اور لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بیرش ہی ہے, 1800 کے لیول پر ہم اس کو جلد ہی دیکھ سکیں گے. اور اگر بات کروں کہ یہ جو مس پرسیپشن پھیلائی جا رہی ہے مارکیٹ میں کہ پاکستان کی جو بوروئنگ ہے اس میں اضافہ ہو گیا تقریباً 45% کے لحاظ سے, تو یہ غلط بیانیہ ہے. اور تقریباً $4.5 ارب جو ہے وہ ان فلوز آئے تھے, جس میں سے $3 ارب کا جو ہے وہ آؤٹ فلو کر دیا گیا. اور جو اگر ہم بوروئنگ کی بات کریں تو وہ تقریباً $1.5 ارب جو ہے وہ ہماری نیٹ بوروئنگ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور باقی جو یا تو یہ جو ہے ہمارے ہمیں نظر آ رہے ہیں انویسٹ ہوتے ہوئے ہماری اکانومی میں لگ گئے ہیں, یا جو ہے وہ ہمارے ریزروز میں ایڈ آن ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. ویئرز اپنے ٹیکس پیئر سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کو IMF یا اس طرح کے مزید بڑھتے ہوئے ٹیکسز سے بچانا ہے تو اپنے جو ٹیکس کی ادائیگی ہے وہ کریں اور پاکستان کی اکانومی کو بچائیں, اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا جو ہے کردار ادا کریں پازیٹیولی. نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت, اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.